आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं मुल्क के मारूफ नामवर शायर, अदीब, मुदर्रिस जनाब मोहम्मद इकबाल नजमी। उनका मैं थोड़ा सा तारुफ आपसे करवा दूं। मोहम्मद इकबाल नजमी 1953 में मदरचक पत्तोकी में पैदा हुए, मगर उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजरांवाला की अदबी फ़िज़ा में गुजारी। बहसियत मुदर्रिस उन्होंने नस्ल नौ की तरबियत और तालीम के फ़राइज़ अंजाम दिए। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने इल्म व अदब का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी रखा। नस्र व नज़्म उर्दू और पंजाबी हर दो ज़ुबान में आपकी इस कदर खिदमात हैं कि उनके फ़न और शख्सियत पर 5 एम.फिल के मकालाजात मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने करवाए हैं। आपको आपकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर 2 मरतबा वज़ारत मज़हबी अमूर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा राइटर गिल्ड अवार्ड, मसूद खद्दर पोश अवार्ड और दर्जनों एजाज़ात आपके हिस्से आए। मोहम्मद इकबाल नजमी एक शख्सियत ही नहीं बल्कि वो अपनी ज़ात में एक इदारा हैं। उन्होंने बहुत सी कुतब, नज़्म और नस्र दोनों हवाले से तहरीर की, तहकीक का बहुत काम किया। वो गुजरांवाला में एक दबिस्तान का दर्जा रखते हैं। उनका मज़ीद तारुफ मैं वक्तन फ़वक्तन करवाता रहूँगा प्रोग्राम के दौरान, क्योंकि अगर तारुफ करवाया जाए, उनकी किताबों का शुमार किया जाए तो सारा प्रोग्राम इसी में गुजर जाएगा। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब उस्ताद मोहम्मद इकबाल नजमी साहब को। तो मैं उनसे सबसे पहले तो यही सवाल करूँगा कि आप इस कदर काम किया है, आपकी तकरीबन 100 के लगभग कुतब हो गई हैं, और उसके अलावा आप तंजीमें चलाते हैं, आप अपना दीगर काम भी करते हैं। तो नज़्म और नसर दोनों में आपने काम किया है। आप क्या समझते हैं कि आप नज़्म में ज़्यादा बेहतर इबलाग करते हैं, या अपने जो अपना माफ़ी ज़मीर है या आपकी सोच है उसको नसर में ज़्यादा आसानी से बयान करते हैं? राना साहब, ये तो होता है कि कैसी चीज़ लिखनी है, क्या लिखना है जी, तो उसके लिए फिर पैटर्न जो है वो बनता है। तो अगर हमने कोई छोटी चीज़ लिखनी हो, कोई मामूली बात लिखनी हो, तो फिर आम सी जो है ना वो शेर में भी एक चीज़ आ जाती है। लेकिन हमने अगर कोई चीज़ को तफसील के साथ लिखना है तो फिर उसके लिए नसर पारे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मेरा भी यही है कि जब मैं कोई शेर वगैरह लिखता हूँ तो उसमें जाहिर है कि दिल की बातें, दूसरी बातें, मुआशरे की बातें वो सारी आ जाती हैं। तो जब किसी हवाले से किसी पर मजमून, किसी पर कोई खाका, कोई चीज़ और लिखनी हो, कोई अदारिया, कोई, तो वो तो जाहिर है कि नसर में ही आएगा। आपने जो भी लिखा खूब लिखा, कमाल लिखा। आपकी हम्द और नात उर्दू ज़बान में भी और पंजाबी ज़बान में भी, आपने कोई एक दो हम्द और नात नहीं लिखी। आम हमारे जैसे शोरा कराम में चलता है कि किताब के आगाज़ में थोड़ी सी लिख दी। आपने बाकायदा पूरे दीवान और पूरी कुतब हम्द की और उसकी नात की भी, और बल्कि मनाकब की भी अदब की झोली में डाली हैं। आप जब हम्द लिखते हैं तो अल्लाह ताला की आप पर बहुत ख़ास रहमत है कि वो आपको नवाज रहा है। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि आप हम्द अपनी ज़ात के कैथारसिस के लिए लिखते हैं, अल्लाह ताला से अपने जो आपका एक लिंक है उसकी हम्द उस में बयान करते हैं? तो आप क्या समझते हैं कि आपकी लिखी हुई हम्द पढ़कर लोगों में कितनी ये उसके अंदर, लोगों के अंदर ख्याल आता है कि हम भी हम्द लिखें? क्या आप इस हवाले से लिखते हैं या अपना कैथारसिस करते हैं कि लोग जो भी हो? लाला साहब, ये बात ऐसी है कि हम जो है वो हमारा एक, आप समझें कि रूहानी एक ताल्लुक है, और अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हम उसकी हम्द बयान करना हम पे फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने भी ये हुक्म दिया है कि आप मेरी हम्द बयान करें। तो जो शख्स अल्लाह ताला की हम्द बयान नहीं करता वो तो नाशुक्र ही कहलाएगा। तो हम्द जो है वो एक समझे कि
جو ہماری ادب کی ایک صنف اب بن گئی ہے. پہلے جو حمد لکھی جاتی تھی وہ یہی ہوتے تھے کہ نمونے کے لیے ایک چلو کتاب سب سے پہلے ہم ڈال دی، پھر اس بعد نعت ڈال دی، اس کے بعد میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مثلاً ایک کتاب ہے الحمد، حمد کی کتاب ہے، پوری کتاب ایک ہی ردم میں، ایک بحر میں چل رہی ہے. اس طرح کا ایک جو آپ کے خیال میں آیا ہے، یہ آپ اس حوالے سے بات پوچھنا چاہتے ہیں. علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے میری اور بھی کتاب آئی ہے، حمد رب عظیم، یہ دونوں ایک پیٹرن کی، یہ نظم کی ضرورت ہے. اس میں یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کو سامنے رکھ کر اس کے سامنے اپنی اس کی حمد بھی بیان کی ہے، اپنی دل کی باتیں بھی کی ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ایک کیفیت بات ہے کہ جب ہم اس سے تعلق جوڑے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اور پھر بات کو قلم کے لیے صفائی کرتاس رقم کرتے ہیں، وہ پھر ایک حمد صورت بن جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ ہمیں کوئی ہدیہ یا نعت یا اشعار ہمارے ناظرین کو سنانا چاہیں تو آپ بہت مہربانی ہو. اس میں یہ ہے صاحب کہ ہم کے حوالے سے تو بہت کچھ میں نے لکھا ہے، لیکن یہاں میں صرف بات یہی کروں گا کہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اپنی حمد تعارف کرا دوں. میری پہلی کتاب تھی وہ نغمہ حمد تھی جو سنی آئی، اس کے بعد ثنائے رب عظیم آئی، پھر للہ الحمد آئی، پھر یہ جو اس طرح تقریباً 7 کتابیں کی شائع ہو چکی اردو میں. تو اسی طرح 5-6 جو ہے وہ پنجابی کی بھی شائع ہو گئی. تو حمد میں نے لکھی کی ہے. اس حوالے سے بات کو آگے چلاتے ہیں. میرا ہے کہ جو پڑھنے کا ہے اس کو ہم بعد میں آخر میں اس طرح کر لیتے. تو آپ کی نعت کی بھی کافی کتب شائع ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا نعت کا جو میرا فر ہے اس کے حوالے میں جب بات کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے آپ سے بچوں کی نعت کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ پاتے ہیں، اس کا نام ہے، میں نے لکھی. اسے بڑے پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بچوں کے لیے، لیکن اصل میں اس میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ آسان سی زبان میں ہی لکھی میں نے وہ. تو خیر مدت میری کتاب ہے نعت کی، انوار مدت میری کتاب ہے، گل اسلام میری کتاب ہے. بہرحال نعت میں یہ بہت کام ہے جو میں نے کیا ہے. میری کافی کتابیں نعت کی شائع ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جو کتابوں کے علاوہ اس کے علاوہ ایک ضمن بات، آپ کی 2009 میں 12 کتب شائع ہوئی. آپ کی اس کے دوران بھی کتب آتی رہی. 5 سال بعد 2014 میں مرتبہ پھر 1 سال میں 12 کتب آئیں، اور اس بعد پھر 5 سال کا وقفہ گزرا، اس دوران بھی کتاب آتی رہی. لیکن 2019 میں ایک مرتبہ پھر آپ کی 12 کتب آئیں. یہ 3 دفعہ ایک سال میں 12 کتب آنا، میرے خیال یہ ایک عالمی رقم ہے. آپ اتنا سرعت سے کیسے لکھ لیتے ہیں؟ یہ ہے نا صاحب، جب میں کسی کام شروع کرتا ہوں تو اس پر بڑی شد و مد کے ساتھ اس میں بہت وقت دیتا ہوں، بڑا ٹائم لگتا ہوں. تو اس وقت یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت میرے ذہن میں وہی کام چلتا ہے، یہ اس کو آگے بڑھانا ہے اس کو. تو جب تک وہ اتنا بعد نہیں ہو جاتا کہ وہ کتاب قریب ہو جائے تو میں اس کام کو پھر چھوڑتا نہیں. اور کئی ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جن کو 70-80% میں نے مکمل کیا اور اس کے بعد رکھ دیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ جب اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اس 100% کر کے کتاب کی صورت شکل دی جاتی ہے. اس طرح میرے سارے کام ہیں وہ اس طرح ہی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حمد نعت یہ شروع سے ہی میں لکھ رہا، لیکن اس کا جو ہے نا کہ کتنا یہ ایک ہے، مثلا لوگ اس پر حیرت اظہار بھی کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. میرا جو ہے نا دن رات کا جو سفر ہے وہ اس طرح ہی چلتا ہے کہ میں نے رات کئی گھنٹے جو ہے مشق کی ہے اور لکھا ہے. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام نیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مت ہو تو پھر وہ کام پایا تک میں پہنچ جاتا ہے. ناظرین نے محمد اقبال نجمی سے ان کی حمد نعت پہ بات کی. ابھی ہم نے ان کی غل، ان کی حق و دوہے، میے
اور بہت سی اقسام بات کرنی ہے، لیکن یہاں وقفہ کا وقت ہو گیا ہے. ہم ملتے ہیں وقفے بعد. رگز، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے استاد محمد اقبال نجمی سے، تو ان کی حمد و نعت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. اب ہم بات کریں گے ان کی غزل پر. ان کی غزل اور نظم دونوں بھی ان کی حمد اور نعت کی طرح بہت بھرپور ہیں. اس میں ان کی کئی کتب شائع ہو چکی ہیں، جن میں اجازت، عکس کچھ گلابوں کے، دل نہیں مانتا، تیرے عشق کے موسم میں، دنیا، صاحب نامہ اور جبر موسم کے عذاب جیسی کئی کتب شامل ہیں. تو اب غزل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف بھی ان کا دھیان کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ غزل ہی سناتے ہیں، نظم بہت کم سناتے ہیں. تو غزل کی ترویج کیا مشاعروں کے ذریعے نئے شعراء کو تربیت دینے کے لیے مشاعرے، اور خاص طور پہ جو طرحی مشاعروں کا رواج تھا، وہ جاری رہنا چاہیے یا وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے؟ ران صاحب، یہ جو آپ نے غزل اور نظم کی بات چھیڑ دی، تو اس میں یہ ہے کہ غزل جو ہے وہ اپنا لوہا منوا چکی ہے اور منوا رہی ہے. اس میں ایک دور بیچ میں آیا جس میں کہ غزل کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جو لوگ اس کے لیے میدان میں اترے وہ ناکام رہے اور وہ اس کو کرش نہ کر سکے. لیکن اس دوران بہت خوبصورت نظمیں لکھی گئی، شاعروں نے اپنے طور سے بہت اس میں کام کیا، اور نظم ایک ہمارے پاس نظم کے بہت اچھے اچھے مجموعے آئے. لیکن بات یہ ہے کہ غزل نے پھر بھی اپنا جو جگہ وہ کسی کو لینے نہیں دی. تو اس لیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ادیب ہیں وہ غزل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. نظم کی بھی بات کی جاتی ہے، نظم بھی لکھی جاتی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نظم اتنی پاپولر نہیں رہی. لیکن لکھنے والے لکھتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نظم میں اچھی لگتی ہیں. لیکن بہرحال غزل جو ہے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ مشاعرے، تو مشاعرہ جو ہے وہ تربیت گاہ ہے ایک، لیکن اب اس کی بھی وہ
جیسی پہلے عزت مقام تھا وہ اب نہیں رہا. اب اس طرح کے مشاعرے نہیں ہوتے. پہلے لوگ طری مشاعرے جو ہے اس میں جو تنظیمیں تھیں وہ طرح دیتی تھی، لیکن اب وہ بھی انہوں نے ایسا کام بھی چھوڑ دیا ہے. اور اب جو ہوتا ہے کہ بس سادہ کام جو ہے وہ چلا لیا جاتا ہے. طری مشاعرہ اصل میں نئے لوگوں کے لیے ایک تربیت کا حصہ تھا کہ اس میں سے وہ سیکھتے تھے. لیکن اب یہ جو آپ نے سوشل میڈیا کی بات دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ طری مشاعرے جو ہے اس کی داغ ویل ڈالی گئی ہے. اور کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو کراچی میں ہیں یا کچھ اسلام آباد میں ہیں جنہوں نے طری مشاعرے جو ہیں کرائے اور اس کو پھر شائع کتابی صورت میں شائع بھی کیا. اچھا، آپ نے غزل کے ساتھ نظم کی بات کی ہے تو نثری نظم کا بھی ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، تو آپ نثری نظم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نثری نظم ہو یا نثری غزل ہو، یہ کچھ تجربے ہیں جو لوگ ظاہر ہے کہ پابندی نہیں کر سکتے، کچھ لوگ اس طرح محنت نہیں کرتے تو وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اپنی بات انہوں نے بات تو کرنی ہے، وہ پھر نظم کی صورت میں نثری نظم کی صورت میں اپنا جو موضوع ہے اس کو سامنے لے آتے ہیں. اپنا جو کچھ بھی انہوں نے کرتاس پر بکھیرنا وہ بکھیر دیتے ہیں، اپنا کتھارسس جو کرنا وہ کر دیتے ہیں. ایک اور ضمناً سوال، آپ کیونکہ ایک معتبر دانشور بھی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو شاعری ہو یا نثر ہو، جو افسانہ، کہانی، غزل، نظم، ربائی جو بھی شائع ہوتی ہے یا پڑھی جاتی ہے، اس پہ جو تنقید نگاری کا سلسلہ ہے یہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اور اس سے شاعر کی یا کہانی کار کی یا ادیب کی کتنی اصلاح ہوتی ہے؟ تنقید بہت ایک ضروری چیز ہے. تنقید کے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے ظاہر ہے اس کو مینٹین ویسے نہیں کیا جا سکتا. جب آپ تنقید کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایوب کیا ہے اس چیز میں، اس میں کن چیزوں کی اور خوبصورتی پیدا کی جا سکتی تھی، کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ جو اچھے نقاد ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں. لیکن عام طور سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آج پیٹرن چلا ہے وہ یہی ہے کہ نقاد جو ہیں وہ بس جیسے کہ تعریف میں یا زیادہ اس طرف نہیں آتے، کیونکہ پھر کچھ لوگ اس میں مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ یہ تو اس طرح کام جو ہے نا وہ اتنا تنقید ہماری جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں، لیکن پھر بھی بہت اچھی تنقید لکھی گئی ہے. جی تو غزل کا آپ کا ایک شعر ہے کہ سمندر ہوش میں آتا نہیں ہے، نہ جانے کون چہرہ دھو گیا ہے. تو وہ جو چہرہ دھو گیا ہے اس کا کوئی پتہ چلا؟ یہ جو ہے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو فی پتن شاعری ہوتی ہیں جی، وہ عام نہیں ہوتی، تو عام ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک اندر کا منظر ہے، اس میں وہ جس کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لیتا ہے. شاعری جو ہے وہ تشریح کا نام نہیں ہے. شاعری کا ویسے ہی مزہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے شعر پڑھا، دوستوں نے مزہ لیا، تو یہی اس کی خوبی ہے. تو گجرانوالہ میں بہت سی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، آپ بھی کئی تنظیموں کے روح رواں ہیں، جیسے بزم علم و فن کے، مرکزی بزم اقبال، ایوان حمد و نعت کے، اور بھی گجرانوالہ میں کافی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسے یہ انجمن ترقی پسند مصنفین ہیں اور بھی کئی تنظیمیں ہیں. تو یہ تنظیموں کا کیا کردار ادا کر رہی ہیں ادب کے فروغ میں آپ کے خیال میں، اور انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ادب کے فروغ میں جو ادبی تنظیمیں ہیں وہ بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہیں. گجرانوالہ میں دیکھیں نا مرکزی بزم اقبال ہے، اور اس نے میرا خیال پوری جو یہ آدھی صدی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو پروموٹ کیا ہے. اسی طرح جو آپ نے ذکر کیا کہ ترقی پسند مصنفین ہیں،
یہ اور دوسری یہ تنظیمیں ہیں فروغ نعت والے کر رہے ہیں کافی زیادہ تنظیمیں اپنے اپنے طور پہ گکھڑ میں دستک والے ہیں وہ اس طرح کے اپنے اپنے طور پہ ہر شہر میں پورے ملک میں بہت سی تنظیمیں ہیں جو ورک کر رہی ہیں اور ان کا ورک جو ہے وہ بہت فعال کردار ادا کر رہا ہے اس میں کہ وہ اس میں پرانے شاعر بھی اور نئے شاعر بھی دونوں اس میں جب حصہ لیتے ہیں تو اس میں سے خوبصورتی اور روشنی پیدا ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے کو بہرحال اچھی سمجھ لے جانے میں ایک کردار ادا کرتی ہے. شاعری کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ماحول شاعری کو مل رہا تھا آج سے کوئی 10-15 سال پہلے، کئی لوگ بڑے چلے گئے اور اس کے بعد آپ آ گئے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ سلسلہ چلنا ہے، آگے چلنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غزل پہلے سے بہتر ہمارے شہر میں پہلے سے بہتر ہو رہی ہے یا وہیں کھڑی ہے؟ نہیں، یہ سفر تو چلتا رہتا ہے، سفر جاری رہتا ہے، سفر نہیں رکتا. بہت سے نئے لکھنے والے بہت خوبصورت لکھتے ہیں. اردو میں بھی غزل جو ہے اس نے اپنی منزلیں طے کی ہیں. ہمارے یہاں بہت سے پہلے دیکھیں نا، راسخ عرفانی صاحب تھے، انہوں نے اچھی غزل لکھی. اس طرح مرزا صاحب تھے، سجاد مرزا صاحب، سلیم اختر فارانی صاحب، ماجد الباقی صاحب تھے یہاں، انہوں نے بڑی اچھی غزل لکھی. تو غزل کی بہت ساری جو ہے نا کتابیں بھی شائع ہوئی. اپنے نوجوانوں میں بہت اچھی غزل لکھی جا رہی ہے. عاطف قمار رانا صاحب بہت اچھی غزل لکھ رہے ہیں، جدید لہجے کے شاعر ہیں. اسی طرح مجاہد عنبر اعوان ہیں، انہوں نے بڑی اچھی. امجد حمید محسن ہیں، ڈاکٹر بشیر عابد نے بہت اچھی غزل لکھی وہ، اور دوسرے کافی غزل گو شاعر ہیں جو. اور ایک یہ بات ہے چلتے کہ یہ جو اب سلسلہ چل پڑا ہے کہ جدید اور جدیدیت کی طرف لوگ ایسی جو بعض اوقات سمجھ بھی نہیں آتا جدیدیت کے چکر میں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ بھی ایک اصل میں کچھ چیزیں درمیان میں تجربے کی صورت میں آ جاتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں اگرچہ وہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کافی لوگوں کی سمجھ میں آ بھی جاتی ہیں. یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. غالب کو بہت مشکل پسند کہتے تھے، لیکن اس نے کہا نہیں، اگر مجھے مشکل پسند کہتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، کچھ پھر لوگ ایسے آئیں گے جو میری کلام کو پسند کریں گے. تو دیکھیں آج غالب کا مقام کیا ہے. تو یہ چیز نہیں ہے. ایک وقت میں جب ایک آدمی لکھتا ہے تو اس کے سامنے کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کن کے لیے لکھ رہا ہے. شاید وہ ہمارے لیے نہیں لکھ رہا، وہ آنے والے لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے. یہ بھی ہے نا. تو ناظرین، اقبال نجمی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. محمد اقبال نجمی کی ایک ہائیکو ہے: تم بھی نجمی کمال کرتے ہو، ان ہواؤں میں سانس لیتے ہو جن ہواؤں میں سانس رکتا ہے. محمد اقبال نجمی نے نظم و غزل کے ساتھ بدیسی اصناف سانٹ اور ہائیکو میں بھی بہت کام کیا. تو آج ہم ان سے یہ بھی معلومات حاصل کریں گے کہ یہ ہائیکو جو جاپانی زبان سے اردو میں منتقل ہوئی ہے، اس میں انہوں نے نعتیہ ہائیکو بھی لکھی ہیں، انہوں نے ویسے بھی ہائیکوز لکھی ہیں. تو کیسے انہیں خیال آیا کہ ایک بیرونی زبان جو ہے اسے اردو میں اس کا کس طرح ترویج کی، انہوں نے کیسے خیال آیا؟ تو آپ ہمیں اس بارے میں کچھ بتائیں. شکریہ رانا صاحب. بات یہ ہے کہ جب یہاں ہیں ملتان میں ڈاکٹر امین صاحب، وہ ملتان میں رہے اور وہ ساتھ میں انہوں نے شاعری بھی کی اور انہوں نے وہاں کی اس صنف کو پڑھا اور پھر انہوں نے اردو زبان میں ہائیکوز لکھی اور ان کا مجموعہ آیا ہائیکو کے نام سے. ہائیکو کے نام وہ میرے بہرحال پاس آیا تو میں نے اس کا مطالعہ کیا. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی ہائیکو لکھنی چاہیے. تو پھر میں نے بھی ہائیکو پر تبازمائی کی
اور یہ میری کتاب سوچ کے زاویے پہلی جو ہے نا وہ ہائیکو کی شائع ہوئی 1987 میں. اس کے بعد پھر یہ صنف جو ہے اس میں کچھ بات بڑی آگے. کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ جو ڈاکٹر امین نے جو اس کا وزن دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو 5-7-5 میں ہونا چاہیے. تو اس طرح کچھ کراچی میں اور کچھ ملتان میں تھوڑی سی ٹھن بھی گئی. لیکن بہرحال میرا جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ میں ان چکروں میں نہیں پڑا. میں نے اس میں نئے تجربے کیے کہ میں نے حمدیہ ہائیکو لکھی, میں نے نعتیہ ہائیکو لکھی, اور میں نے پھر دونوں اوزان میں ہائیکو لکھی. میری کتاب ہے نرگس کے پھول, جس میں دونوں اوزان میں ہائیکو ہے, اور اس میں مزید بھی تجربے میں نے شامل کیے ہیں, اور پھر اس میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں تراجم بھی شامل ہے. تو اس طرح میرا ہائیکو کا سفر جو ہے وہ کافی اچھا چلتا رہا. تو یہ ایسی نہیں ہے کہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں اگرچہ ہائیکو جو ہے وہ 5-7-5 میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں صحیح پوری طرح وہ ابلاغ نہیں ہوتا, لیکن جو ہماری یہ دوسری بحر ہے جسے فاعلات مفاعل فعل میں لکھتے ہیں تو اس میں بہت اچھے مضامین آتے ہیں. جیسے آپ نے میری ہائیکو یہ پڑھی, تو اس طرح کی بہت مضمون آفرینی جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے. اچھا, شعر تو ہوتا ہے نا 2 مصروں پہ, یہ ہائیکو عموماً 3 مصروں پہ, میں نے جو آپ کی زیادہ تر ہائیکوز پڑھی ہیں 3 مصروں پہ ہوتی ہیں. اس میں ایک اور اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی ردیف کی قافیے کی کوئی پابندی ہے؟ نہیں, اس میں ردیف قافیے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اس میں صرف یہی ہے کہ آپ اس کو 3 مصروں میں کہتے ہیں, اور اس میں اوزان کی ہے کہ کچھ لوگ اس میں 2.5 فعلن 3.5 فعلن اور 2.5 فعلن پر کہتے ہیں, اور کچھ اس وزن پر کہتے ہیں جو میں نے پہلے بتایا ہے. تو میں نے دونوں اوزان میں لکھی ہیں ہائیکو. تو ناظرین کی دلچسپی کے لیے چند ہائیکو پیش اگر ہو جائیں تو ٹھیک. یہ میرے شہر کی سبھی گلیاں, یہ میرے شہر کی سبھی گلیاں دیکھتی ہیں کچھ اس طرح مجھ کو, جیسے سارا قصور میرا. واہ واہ. ان درختوں کو غور سے دیکھو, ان پرندوں کی راہ تکتے ہیں, گھونسلے جن کے آج خالی ہیں. ایک سخی آج ملنے آیا تھا, میں نے کھولا نہیں ہے دروازہ, اپنی نیت کے شر سے ڈرتا ہوں. اس لیے مائیں اپنے بچوں کو دودھ اپنا نہیں پلاتی ہیں, دودھ کا حق ادا نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. اچھا, بہت سی جو دیگر باتیں میں نے پوچھی ہیں, ایک بہت اہم, میں تقریباً اپنے ہر مہمان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ویسے تو شاعر تلمیذ الرحمان ہوتا ہے, لیکن دنیا میں اپنے فن کو پالش کرنے کے لیے یا اپنی معاونت کے لیے, اپنی معلومات کے لیے کوئی نہ کوئی استاد ہر شخص کا ہوتا ہے. آپ نے کہاں سے اصلاح لی؟ آپ نے کہ استاد کون ہیں؟ یہ بات میں اپنے کئی انٹرویوز میں لکھ چکا ہوں کہ میں نے کبھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں سمجھی, کوئی جھجک نہیں سمجھی, کیونکہ جس سے آدمی ایک لفظ بھی سیکھتا ہے تو وہ بھی اس کا استاد ہی ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تو مجھے جو سب سے پہلے شخصیت ملی وہ امین خیال صاحب تھے. ان سے میں نے رابطہ کیا, تو ان سے میں نے سیکھنے کی کوشش کی, لیکن وہ پنجابی لکھنے والے تھے, میں اردو لکھتا تھا اس وقت, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پنجابی بھی لکھیں. تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے پنجابی کی طرف راغب کیا, لیکن وہ اردو میں مجھے جو میں ان سے سیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں بتا سکے. تو پھر میں نے آگے کا سفر کیا, تو پھر ہمارے پاس ہی پروفیسر منصور خالد صاحب سے ان سے رابطہ کیا, تو وہاں بھی میرے طبیعت کے مطابق کام نہ چلا, تو ان سے میں نے 3-4 جو غزلیں تھیں وہ اصلاح کرائیں, کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا اتنا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح اتنا ٹائم مجھے دے دیتے. پھر اسی دوران مجھے امجد حمید محسن صاحب نے کہا کہ آپ کی میں مشکل حل کر دیتا ہوں, میرے استاد ہیں پروفیسر محمد اکرم رضا صاحب, آپ ان سے بات کر لیں. تو میں پروفیسر اکرم رضا صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ, تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جایا کریں.
تو ان سے کچھ ابتدائی میں نے چیزیں سیکھی. پھر یہ ہوا کہ یہاں گجرانوالہ میں ڈاکٹر بشیر احمد صاحب آ گئے پنڈی سے. ان کو عروض پر کافی دسترس حاصل تھی تو وہ ہماری محفلوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے. تو اصل میں جو تھوڑا بہت جو کچھ بھی عروضی سلسلہ ہے وہ ہم نے ان نشستوں میں بیٹھ کر، میں ہوتا تھا، غلام مصطفی بسط صاحب ہوتے تھے، امجد حمید محسن ہوتے تھے، تو اس طرح ہم نے دوستوں نے مل کر مختلف بیروں پر تجربے کرنے شروع کیے اور مشق کی. تو اس طرح میں نے تھوڑا بہت. اچھا، کچھ دوست، آپ نے عروض کی بات کی ہے تو کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ یہ عروض سیکھنے پہ وقت ضائع مت کریں، جو خیال ہوتا ہے بس وہ آ گیا اور تھوڑی بہت ہی کمی بیشی بھی رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کے خیال میں عروض شاعری کے لیے، خاص طور پہ غزل کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی نظم میں عروض ہونا کتنی، شعر میں وزن ڈالنے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ تو ایک سطحی سی بات ہے کہ کوئی بھی فنکار ہو جب تک اسے فن پر دسترس نہیں ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. فن پر دسترس ضروری ہے. باقی جو ہے یہ تخلیقی جو کچھ بھی اپنے اندر ہے وہ انسان کا اپنا اپنا ہے، ہر شاعر ہر ادیب کا اپنا اپنا ہے، لیکن وہ قدرت نے جو اسے ودیت کیا ہے. لیکن یہ جو سیکھنے کا عمل ہے یہ لازمی ہونا چاہیے. یہ اگر سیکھنے کا عمل بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے نہیں سیکھا وہ کہیں کے بھی وہ بس چلے 2 قدم چلے اور پھر گر پڑے. وہ ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے فن کو جاننا ضروری ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ موسیقی کی فیلڈ میں چلے جائیں، آپ مصوری کی فیلڈ میں، کسی فیلڈ میں چلے جائیں، جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں فن کو تو ٹھیک ہے قدرت کی طرف سے ایک ہوتا ہے انسان کے اندر ودیت اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ ایسا ہی ہے کہ اس سے اس کو مزید اچھا کر سکتے ہیں، مزید اس میں خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں. لیکن فن ایک بنیاد ہے، فن کے بغیر کچھ. لیکن وہ جو ہے نا ایک اس میں اور بھی بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ سیکھنا، ایک ہوتا ہے کہ یاد کرنا. یہ بیروں کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے، صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ اس کا یہ عروض ہے، یہ اس پر اس کی یہ چال ہے، اس پر یہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا. دوسرے حوالے سے اگر اسی بات کو دیکھیں، کیا کسی کو کوئی استاد کسی کو شاعر بنا سکتا ہے، یا کہتے ہیں کہ شاعر تو قدرتی پیدا ہوتا ہے، تو کوئی استاد یا کوئی بھی شخص کسی کو عروض کے ذریعے یا کسی طریقے سے شاعر بنا سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ نے عجیب سوال کیا ہے. شاعر تو بہت بنے ہیں، یہ چھوڑیں، یہ ایک دوسرا معاملہ چلا جاتا ہے. تو شاعر بن جاتے ہیں، شاعر ویسے بھی بن جاتے ہیں آج کل. شاعر نہیں، وہ تو متشاعر بنتے ہیں نا. نہیں، شاعر ہی بنتے ہیں، وہ ہم انہیں متشاعر کہیں تو دوسری بات ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو تخلیقی صورت ہے نا وہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. کوئی بھی انسان ہو یہ خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے بہت سی، لیکن اصل میں کچھ ہم لوگ جو ہے نا وہ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نکل جائیں یہاں سے، کٹ مار. یہ کٹ مارنے والی بات نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ پتا پانی کرنا پڑتا ہے اور اپنا لہو جو ہے نا جگر کا وہ اس میں ڈالنا پڑتا ہے، تب وہ تخلیق کی کوئی اچھی صورت بنتی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. رقص، یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کے کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے.
ہم جب بھی آتے ہیں رانا مت جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا مت جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. محمد اقبال نجمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم نے ان کی حمد, نعت, ہائیکو, غزل پر بات کی. اب ہم ان کی ذات کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں. بحیثیت پبلشر محمد اقبال نجمی فروغ ادب اکادمی چلاتے ہیں, جس میں تقریباً 500 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں. اس حوالے سے نجمی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کتابوں کا سلسلہ, چھپائی کا, اشاعت کا سلسلہ چل رہا تھا, یہ اس میں بتدریج کمی ہوتی جا رہی ہے, کتب شائع ہونی کم ہو رہی ہیں, کیونکہ کتب بینی کا سلسلہ بھی کچھ کم ہو گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اب لوگ کتب بینی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ رانا صاحب, یہ اچھا آپ نے سوال کیا. یہ اصل میں 1983 سے اس فیلڈ میں ہوں, اور یہ ادارہ فروغ ادب اکادمی اس وقت کا بنایا ہوا ہے. بہت سی اس میں ہم تجربوں سے گزرے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا جب ہم 1000 کی تعداد میں کتابیں چھاپتے تھے, اور پھر 500, اور پھر اب 300 پر آ گئے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ حکومتی سطح پہ اس کی وہ پذیرائی نہیں رہی. بہت سی گرانٹس جو ہے وہ منجمد کر دی گئیں اور ختم کر دی گئی, اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں کی سکت بھی ختم ہوئی, اور پھر کاغذ اور یہ مہنگائی کا جو سیلاب ہے اس کی وجہ سے بھی کتاب سے لوگ دور ہو گئے. اور پھر یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہمارے ساتھ مل گیا ہے, تو ہم نے سوشل میڈیا سے فوائد حاصل کرنے شروع کر دیے ہیں, اور کتاب کو ہم نے, حالانکہ جو کتاب پڑھنے سے لذت ملتی ہے وہ سوشل میڈیا پر کسی چیز کو پڑھنے سے نہیں ملتی. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں, میں مایوس نہیں ہوں. یہ پھر دور آئے گا کہ ہم پھر کتاب کی طرف رجوع کریں گے. تو یہ کتاب چھپ رہی ہے, کتاب کے چھپنے میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی. اس کی تعداد جو ہے نا وہ محدود ہو گئی ہے, کہ کم ہو گئی ہے. آپ اب دیکھیں نا کہ کتنی جو لوگ ہیں وہ لکھنے کا عمل بھی اسی طرح جاری ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم نہیں ہو سکتی, ان پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. آپ نے بھی بہت کچھ لکھا. آپ نے, آپ کی 100 کے قریب کتب ہمارے سامنے موجود ہیں. تو اتنا کچھ لکھنے کے بعد بھی آپ کے اندر تشنگی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے ابلاغ کرنا چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے, یا ابھی کچھ اور باقی ہے؟ نہیں, یہ سلسلہ رانا صاحب نہیں رکتا. یہ اصل میں ہم نے دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لکھا وہ بہت لکھا بے شک, لیکن پھر بھی کم لکھا. اس میں یہ ہے کہ ذہن میں نئے سے نئے خیالات آتے ہیں, نئے سے نئے پیغام آتے ہیں, نئی سے نئی پلاننگ ہوتی ہے.
اب بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ میرے پاس 12 سے زیادہ کتابوں کا مواد جو ہے نا وہ موجود ہے جو تیار پڑی ہیں، اور کچھ اتنی کتابیں جو ہیں وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 10%، کوئی 20%، کوئی 40% اس طرح وہ ہیں موجود ہیں کہ ہم اگر اس پر مختلف مراحل کام میں کریں تو بہت سی کتابیں اور چھپ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو یہ اشاعت کا کام ہے یہ صرف کتاب کی صورت میں نہیں رہا، اشاعت کا کام جو ہے وہ دوسرے صحافتی طور پر بھی رہا۔ میں نے اس میں بہت آپ نے دیکھا کہ مفیز پر میں نے کام کیا، میں نے جامع سے بھی کچھ پرچے نکالے، پھر دلچسپ کے پرچے نکالے۔ اس کے علاوہ میں نے ساحل انٹرنیشنل کو، میں نے سہارا انٹرنیشنل کو شائع کیا، اور بھی جو پرچے نکلتے رہے کچھ ان کے ساتھ میں منسلک رہا۔ تو اس طرح یہ اپنا تو یہی ہے کہ اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ یہی تھا کہ بس ادب کے ساتھ جہاں جہاں بھی کوئی شمع جلتی ہے اس کو اس میں اپنا خون شامل کریں۔ ظاہرہ آپ نے تحقیق و تنقید کا کام بھی کیا، اس حوالے سے بھی آپ کی ایک ذاتی لائبریری بھی ہے جس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتب موجود ہیں۔ تو لائبریری کا ہونا کسی ادیب شاعر کے لیے، دانشور کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہماری نئی نسل لائبریری کی طرف بھی، جو شہر میں کچھ لائبریریاں ہیں ان کی حالت بھی بہت ابتر ہے۔ اس حوالے سے کوئی آپ حکومت پاکستان سے یا کسی سے کہیں گے کوئی لائبریریوں کی جو بہتری کے لیے کوئی کام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔ یہ سلسلہ جب ہم پڑھنے کا عمل ہمارا شروع ہوا تو یہاں ہم جس کو آپ کہتے ہیں کہ آنا لائبریریاں وہ تھی، یہاں کرائے پر پبلک میں لوگوں نے لائبریری بنائی تھی جس میں بہت سے ادبی کتابیں بھی ملتی تھی اور ناول وغیرہ بھی اور افسانے یہ سب کچھ ملتے تھے وہاں، تو لوگوں کی تشنگی وہاں پوری ہو جاتی تھی۔ میں خود لائبریری چلاتا رہا ہوں، کافی دیر میں نے لائبریری چلائی اور بڑے اچھے طریقے سے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگوں کی اس طرف دلچسپی ختم ہو گئی اور لائبریری، لیکن اب بھی جو سرکاری سطح پر لائبریریوں کا وجود ہے وہاں لوگ نہیں جاتے، صرف کچھ طالب علم جاتے ہیں جو کہ ان کو کچھ وہاں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، باقی عام لوگوں کی اس میں کشش جو ہے نا وہ نہیں رہی۔ پھر عام لوگوں کے پاس اب جو ہے اس کے لیے نہیں ٹائم ہے، وہ اور طرف ہی اپنا ٹائم گزارتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہت دور ہو گئی کتاب سے۔ جی ناظرین، گفتگو تو ظاہر ہے بڑے لوگوں کے ساتھ کرنے میں مزہ آتا ہے، لیکن شاعر آئے اور بڑا شاعر آئے اس سے غزل نہ سنی جائے تو یہ اپنے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ لہذا میں درخواست کروں گا اقبال نجمی صاحب سے کہ وہ اپنی کوئی غزل ہمیں سنائیں۔ مہربانی، شکریہ جناب۔ تو ایک سادہ سی یہ غزل ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ زندگی کی ہر خوشی ہے عارضی، زندگی کی ہر خوشی ہے عارضی، اس لیے کہ زندگی ہے عارضی، اس لیے کہ زندگی ہے عارضی۔ دشت امکان ہے جسے دنیا کہیں، دشت امکان ہے جسے دنیا کہیں، اس میں سب منظر کشی ہے عارضی، اس میں سب منظر کشی ہے عارضی۔ اے سمندر یہ بتا مجھ کو ذرا، کیا تیری دریا دلی ہے عارضی، اے سمندر یہ بتا مجھ کو ذرا، کیا تیری دریا دلی ہے عارضی۔ اور روشنی کی پھر تمنا کس لیے، طے ہوا جب روشنی ہے عارضی، طے ہوا جب روشنی ہے عارضی۔ پھر مجھے پہچان کا ہو زام کیوں، جب میری دیدہ وری ہے عارضی، پھر مجھے پہچان کا ہو زام کیوں، جب میری دیدہ وری ہے عارضی۔ منتقل ہونا میرا جب لکھ دیا، پھر میری یہ خستگی ہے عارضی، منتقل ہونا میرا جب لکھ دیا، پھر میری یہ خستگی ہے عارضی۔ اور ہوش مندی کہہ رہی ہے برملا، آپ کی دیوانگی ہے عارضی۔ یہ سخن کے مرحلے بے رنگ ہیں، فکر کی جب آ گئی ہے عارضی۔
جام خالی دیکھ کر کہنے لگے آپ کی یہ تشنگی ہے عارضی. جام خالی دیکھ کر کہنے لگے آپ کی یہ تشنگی ہے عارضی. کر لیا ہے اس کو اپنا ہم سفر مل گئی چاہے خوشی ہے عارضی. مل گئی چاہے خوشی ہے عارضی. اور 400 میرے تماشا ہے کوئی 400 میرے تماشا ہے کوئی یہ سزا مجھ کو ملی ہے عارضی. اور ساتھ میرے یہ بندھی ہے کس لیے چاہے میری بے بسی ہے عارضی. چاہے میری بے بسی ہے عارضی. ہوں خیال یار میں نجمی مگن کیفیت یہ بھی ملی ہے عارضی. کیفیت یہ بھی ملی ہے عارضی. زندگی کی ہر خوشی ہے عارضی اس لیے کہ زندگی ہے عارضی. بہت خوبصورت غزل ناظرین آپ نے سنی. آخر میں نجمی صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام یا کوئی آپ دینا چاہیں. پیغام میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ دوسروں کو مصیبت میں نہ ڈالیں, دوسروں کو ان جینے دیں اور اپنے لیے بھی خوشی تلاش کریں اور دوسروں کے لیے بھی خوشی تلاش کریں, لیکن کسی کا حق مت دبائیں. بہت خوبصورت پیغام. ناظرین, پروگرام کا اختتام جناب اقبال نجمی صاحب کے اس شعر سے کرتے ہیں کہ اجالے میں بھی لاؤں گا مگر خورشید کی صورت چراغوں کی طرح جلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. اللہ حافظ. رقص یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے, یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریٹ بھی ٹھیک ہے, مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ, لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں. میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ, یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی, سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں, ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے, ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی, دالیں, چاول, گھی, مسالہ جات, ڈرائی فروٹس, حلوہ جات, بیکری, کراکری, کاسمیٹکس, انڈر گارمنٹس, کھلونے, اسٹیشنری, فروزن فوڈز, مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں, اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز, معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں. جس روز انہیں اپنے لیے پسند کیا تب سے میں اپنے کاموں کو کچھ زیادہ ہی پسند کرنے لگا. وہ صرف میری کامیابی کے پیچھے ہی نہیں بلکہ سامنے ہو کر متاثر بھی کرتی ہے. میری بیوی عائشہ. ہماری ملاقات مسلم میٹریمونی پہ ہوئی. مسلم میٹریمونی فرام کمیونٹی میٹریمونی. سٹارز جنم لیتے ہیں ہمیشہ جگمگانے کے لیے. مشکلیں, فاصلے, رکاوٹیں, یہ تو ہمت بڑھاتی ہے, منزل کا یقین دلاتی ہے. کیلٹیکس ہے تیار روز ایک نئے امتحان کے لیے. ایک اور منزل پر نظریں جمائیں, چاہے وہ جتنی مشکل, جتنی دور ہو. آپ پائیں گے اس سٹار میں وہی رفتار. کیلٹیکس. جس روز انہیں اپنے لیے پسند کیا تب سے میں اپنے کاموں کو کچھ زیادہ ہی پسند کرنے لگا. وہ صرف میری کامیابی کے پیچھے ہی نہیں
बल्कि सामने होकर मुतासिर भी करती है। मेरी बीवी आयशा। हमारी मुलाकात मुस्लिम मैट्रिमनी पे हुई। मुस्लिम मैट्रिमोनी फ्रॉम कम्युनिटी मैट्रिमोनी। और ये गई बॉल और ये आया बाउंसर। आज भी खेल रहे हो? थोड़ी सी तो शर्म करो। तुम लोग के साथ साथ आज मेरी भी क्लास होगी। आज संभाल लेना यार। तुम और स्लांटी शेयर कर रही हो? आज आपके लिए एक अलग सी रिस्पेक्ट आ गई बाबा। जब से पता चला आपके 8th में 95% आए थे। किसने कहा? 60% आए थे शायद। चलो भाई ने आपको बीट कर दिया बाबा। 65% आए हैं। साइन कर दे बाबा, खानदान तरक्की कर रहा है। रियल पोटैटो फ्लेक्स से बने, इसका क्रंच मुंह में घुले, स्लांटी खुले तो फन दिन भर चले। यार ये रमीज चाचा भी कमाल है। अपने बच्चों की शादी का इस तरह बता रहे थे जैसे कोई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। ख्वाब सा ही तो लगता है ये सफर। आँख खुली तो अब्बा को मजदूर देखा। घर में जितने मकड़ी के जाले थे उससे ज्यादा उनके हाथों में छुरियां। भाई साहब बेटी हुई है। जहाँ सब जता रहे थे कि बेटी हुई है, वहाँ मेरे अब्बा बोले हाँ, रहमत हुई है। कोई चाहता न था, मगर अब्बा ने स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया और मैं हवा में उड़ती बेफिक्र शहजादी। वक्त का पहिया घूमा। अब्बा छोटे कॉन्ट्रैक्टर तो बन गए, मगर सेहत और उम्र के बोझ ने उनके कंधे झुका दिए थे। ओहो अब्बा, इधर बैठे। अब्बा आ गए। अब्बा अब्बा देखिए, आपकी बेटी पास हो गई। ये देखिए। यूं ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन का वक्त आ पहुंचा। फीस पता की तो लगा तालीम तो सिर्फ अमीरों का ही जेवर है। जिसको जो सूझा उसने वही मशवरा दिया। भाई मैं तुझे कह रहा हूँ, सेठ से कर्जा ले ले, घर गिरवी रखवा दो। अब्बा ने किसी को कोई जवाब न दिया। फीस भरने का आखिरी दिन था और पैसों की कमी ने मेरे ख्वाब के सफर पर फुल स्टॉप लगा दिया। मैं उस दिन बहुत रोई। एक बार फिर उन झुर्रियों भरे हाथों ने मेरे ख्वाबों के घर को बचा लिया। ये सवाल मेरे जहन में कई बार उठा कि पैसे कहाँ से आए। अब्बा ने कभी बताया ही नहीं, लेकिन अब्बा ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हें घर बनाने का बहुत शौक है ना, जाओ उन्हें ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में उतार लाओ। और आज जब अब्बा की बेटी आर्किटेक्ट सकीना खान वाकई बिल्डिंग्स बनाने लगी है, तो सोचा ख्वाबों का एक घर हमारा भी हो। अब्बा
कोई ख्वाब देखने लगी क्या तुम भी? अब तो ख्वाब जी रही हूँ मैं। ख्वाब अमीर या गरीब नहीं होते, बस दिल के करीब होते हैं। आदमजी लाइफ इंश्योरेंस, ख्वाबों को और जिंदगी दो। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मजीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मजा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं, यार बिना में, यार बिना मिंड जीवन कूड़े, अते अंदर दर्द हजारा। यार बिना सोने, यार बिना मिंड यार बिना, मिंड यार, यार बिना मेरा जीवन कूड़े, यार बिना मेरा जीवन कूड़े, अते अंदर दर्द हजारा। यार फरीदा, यार फरीदा, मैं इंज कुरलावा, जीवे विछड़न कूद कतारा। और भुल्ले शाह फरमाते हैं, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया, ओ पिया घर आया सानू अल्लाह मिला।
pia ay aw madanash ay aw madanash tao ise